अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले आज की अहम खबर, कल FBR के चेयरमैन राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब ने एक इंकशाफ किया है। अहम खबर हमें उसको इसलिए समझ रहे हैं कि आपको पता चले कि इस मुल्क में होता है क्या, टैक्स चोरी कितनी होती है। उनके मुताबिक FBR के चेयरमैन के मुताबिक सबसे ज़्यादा कमाने वाले 5% अफराद, सिर्फ 5%, जिनकी तादाद 6,70,000 है, वो 1,600 अरब रुपए का टैक्स हर साल पाकिस्तान से चोरी कर लेते हैं, मतलब अदा नहीं करते और अपनी अयाशियों में अल्लाह तल्लों में उड़ाते हैं। ये चेयरमैन FBR साहब खुद कह रहे हैं। उन्होंने लोगों का नंबर दिया है 6,70,000 एग्जैक्ट डेटा। पकड़े क्यों नहीं जा रहे भाई? वो सवाल तो ये पैदा होता, अहम खबर तो ये है कि वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे, उनसे टैक्स निकलवाया क्यों नहीं जा रहा, जबकि वो सबसे ज़्यादा कमाने वाले हैं। आप तनख्वाहदार तबके पे मुसलसल बोझ डालते जा रहे हैं, हर साल डालते जा रहे हैं, मिनी बजट लेके आते हैं, लेकिन ये 6,70,000 फिगर आपने दिया है। अगर आपको पता है 6,70,000 का, तो ऊपर वाले लाख तो पकड़ लें, फिर अगले वाला लाख पकड़ लें, लेकिन नहीं पकड़ते। और 1,600 अरब कितना होता है? 1,600 अरब का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि पूरे पाकिस्तान में इस साल का जितना भी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी लगेंगे, जो सड़कें बननी हैं, जो कारखाने लगने हैं, जो हॉस्पिटल, स्कूल, कोई भी चीज़ जो सरकार की है, कोई डाकखाना है, कोई रेलवे स्टेशन है, वो तमाम जितने प्रोजेक्ट हैं, उसका पूरा बजट 3700 अरब रुपए है। तो आप सोच लें कि उसके आधे जितना चोरी हर साल हो रहा है और कितने सालों से जारी है। कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ, हमारा मुल्क कितना बेहतर हो सकता था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हो सकता था, इस पे आप सोचें। और राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब भी सोचें, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी जो आज रमदे फार्म कमालिया में किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी सोचें कि अगर 6,70,000 लोगों का आपको पता है तो उनसे टैक्स निकलवाते क्यों नहीं है भाई साहब? मियाँ साहब जागिए। और अब आज का हमारा प्रोग्राम, हमारी आज की टॉप स्टोरी जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दबाव आपके सामने है, पाकिस्तान पर अमेरिकी पाबंदियां, और आप देख रहे हैं रिचर्ड ग्रैनल और तुलसी गैबर्ड और दूसरे कांग्रेसमैन जो हैं अमेरिका के, बहुत सारे UK की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। और एक बात तय है, बहुत सारे लोग जो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पाकिस्तान में शायद अमेरिकी एजेंट्स के तौर पे भी जाने जाते हैं, उनके मुताबिक अमेरिका कहता कुछ और है, करवाता कुछ और है। तो ये जो हमारे ऊपर दबाव आ रहा है खान साहब की रिहाई के हवाले से, और हम पे ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो दबाव डाला जा रहा है कि यहाँ फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो कि होती है और जिस पे हम यहाँ बैठ के तनकीद भी करते हैं, लेकिन अमेरिकी, बरतानवी और यूरोपियन यूनियन वाले किस मुंह से ये बात कर सकते हैं जब उन्होंने फ़लस्तीन और गाज़ा पे जो कुछ होने दिया पिछले 1 साल 2 महीनों में, उस पर नहीं बोले, पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे पाकिस्तान के दबाव इनडायरेक्टली आ रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, चाहते कुछ और हैं, निशाना कुछ और है, बहाना कुछ और है। इस पे हम बात करेंगे। और इस पे ये भी है कि पाकिस्तान ने जो मुसलसल उसका जवाब दिया है, एक मिसाइल टेस्ट भी किया है शायद, और जो फ़ौजी अदालतों पे जो बहुत तनकीद हो रही थी उसके ज़रिए केसेस का फ़ैसला भी किया है। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया शेर अब्दुल मरवत साहब ने, जो MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारा आज का हॉट इशू होगा इमरान खान की रिहाई की दबाव कितना है और इसमें हुकूमत का लाहेअमल क्या है। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या उसके ज़रिए मुतालबात माने जाएंगे PTI के कि हमारे कैदियों को रिहा किया जाए, और 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो है वो कमीशन बनाए जाएँ। इस पर आज DG ISPR साहब ने भी कुछ फरमाया है, वो भी आपको सुनाएंगे। और हमारा इसमें हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम दस्तगीर, जो रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा हवाला हुंडी, क्योंकि अभी जो एक सिविल नाफरमानी की अपील खान साहब ने कर दी है, कल उन्होंने फिर दोहराया है। उनकी पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं, बाहर बैठे पाकिस्तानी ये दोहरी शरीयत वाले जो हैं वो इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। ये बताए बगैर उन पाकिस्तानियों को जो सबसे ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भिजवाते हैं मजदूरी करके, कि इसकी सज़ा क्या है। उन तमाम ममालिक में जहाँ से पैसा पाकिस्तान आ रहा है सबसे ज़्यादा, उन ममालिक में हवाला और हुंडी के ज़रिए पैसा भेजने वाले को क्या सज़ा मिल सकती है, इस पर हम बात करेंगे अपने एडिटोरियल में। टॉप स्टोरी शेर अब्दुल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये आपने भी सुना होगा, हम भी सुन रहे हैं कि 26 नवंबर आपका इशू है, मुज़ाकरा जो हुकूमत से हो रहे हैं, 9 मई का इशू है। उस पर आज DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मुज़ाकरात को तो वेलकम किया है,
جو کہ بڑی اچھی بات ہے, ان کے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات ہونے چاہیے. انہوں نے کہا کیا ہے ہم آپ کو ذرا سنوانا چاہتے ہیں, پھر آپ سے تبصرہ لیں گے. مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے, اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے, اور یہ وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی, مفرور ہوئی, تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں. پہلے سے تیار سوشل میڈیا کو آپ لوگوں نے ڈالا, شروع کر دیا, قیادت فرار ہو گئی, ورکرز کو چھوڑ دیا پیچھے, سیاسی دہشت گردی ہے اور ایک سازش ہے 26 نومبر کی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت شکریہ. دیجیے ایس پی آر صاحب وقتاً فوقتاً ہمارے درجات بلند کرتے رہتے ہیں, اور جو نومبر کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے صرف قرآن کریم کی آیت 26 نومبر جی 26 نومبر کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دیا ہے قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 ہے. وہ کہتے ہیں وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یعنی کہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ. 26 نومبر کے بہت ساری ویڈیوز اب ایسے بھی آئے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں. مثال کے طور پہ کندھے پہ اٹھائے اہلکاران جو ہیں وہ اجمیری پلازا کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں, ساتھ میں پولیس ان کو اسکارٹ کر رہی ہے. پہلے یہ چڑھ جاتے ہیں, یہ 2 بجے چڑھے ہیں, دن کے 2 بجے یہ چڑھے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے تھے آنے کا. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ورکروں کو علم ہو جاتا ہے کہ فائر یہاں سے ہو رہی ہے, تو یہ سنائپر جو رائفل بردار ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا, اور میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر بھی کر لوں گا. گزارش یہ ہے کہ نہیں, یہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہجویری پلازا ہمارے اس پلازے کے بیک پہ پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے اس پلازے کی چھت پہ چڑھ کے رپورٹنگ کی اسی دن. جی ہاں, میں نے تو وہاں کوئی نہیں دیکھا چھت پہ. وہاں پہ میں آپ کو, ہمارا کیمرہ مین مسلسل اس طرف دکھا رہا تھا جو شیلنگ بھی ہو رہی تھی اور گولی کی آواز بھی آ رہی تھی. لیکن مجھے بتائیں, اگر آپ جو اس طرح یہاں چل رہا تھا, رینجرز کی ڈیوٹیاں تو لگی تھی نا سب جگہوں پہ, فوج بھی بلائی گئی تھی, پولیس بھی تھی, ان کا ڈیوٹی پہ موجود ہونا ہی ان کا جرم کیسے ہے؟ صرف ڈیوٹی پہ موجودگی سے. ٹھیک ہے نا, ڈیوٹی اس طرح تو ویڈیو آئی ہے کہ علی گنڈا پور کے جو گارڈز ہیں انہوں نے فائرنگ کی ہے اپنے ورکرز پہ بھاگتے ہوئے, یہ ویڈیو بھی آئی ہے نا. کوئی ویڈیو نہیں ہے, ہم نے دیکھی ہے خود. نہیں کوئی یہ دیکھیں اب. اچھا چلیں, یہ غلط بات ہے. اس پہ تو ڈینائل دیکھیں ہم, آپ ڈینائل میں صرف اتنا کہوں گا نا, میرا اس کا فوٹو نکال کے دیکھ لیں. ہمارے کیمرے کا رخ ہی ہجویری پلازا کی طرف ہے, کیونکہ اس کے پار اس طرف وہ چائنا چوک ہے جہاں پہ لوگ تھے, اور وہ سب اوپر ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا. میں یہ عرض کروں, دیکھیں ایک ادارے کے ترجمان ہیں, یعنی کہ اب 26 نومبر جب ہماری لاشیں بھی گری, زخمی بھی ہم ہوئے, آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیوٹی کر رہے تھے. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے تھے. دونوں طرف سے لاشیں گری ہیں, رینجرز کے لوگ مارے گئے, پولیس کے لوگ مارے گئے, وہ تو جس نے مارے ہیں والے ڈنڈے, محترم جس نے رینجرز پولیس کی وردیاں, رینجر کی تو مجھے نہیں یاد, پولیس کی وردیاں اتار کے پہنی گئی, مظاہرین نے پہنی, یہ بھی آپ نے دیکھا. یہ وردیاں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, بات ہے انسانی جانوں کی. ایگزیکٹلی, یہ بات. اس پہ بتائیں کہ اب جب مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات میرا نہیں خیال کی جس سے آگ بڑھ کے, آپ لوگ آگ کو بجھانا چاہتے ہیں یا نہیں, پی ٹی آئی والے؟ لیکن میں مختصراً عرض کر دوں کہ ہمیشہ مجھ جیسے عناصر ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ہیں, اور ان کی کاوش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری سوشل میڈیا کے توپوں کا رخ جو ہیں وہ کبھی فوج کی طرف نہ ہو. یہ ہماری کوشش رہتی ہیں. ہماری ناکام ہو گئی کوشش؟ نہیں, ناکام نہیں ہوئی ہے. ہم نے بہت ساری یہ کوششیں ہماری کامیاب ہوئی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک آرگنائزڈ مافیا ہیں جو سوشل میڈیا میں ایسے لوگوں کو جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں, بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, بگوڑے ہیں, اور ان کا نام کیوں نہیں لیتے آپ یہاں پہ تو نام لیتے ہیں سب کا, ان کو کیوں نہیں لیتے؟ نہیں, کیوں نہیں لیتے ہیں. یہ عادل راجہ, یہ حیدر مہدی, اور شہباز گل, اور اس کے اچھا میں اب آپ کو نہیں, اب دیکھیں نا, پھر یہ ایمانداری ہے تو پھر آپ قوم کو ایمانداری سے سارے نام بتائیں. یہ جتنے بھی معید پیرزادہ, صابر شاکر, میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں اظہر مشوانی, وہ ایک اور جبران الیاس,
نام لینا پھر آپ بھی. میں آپ کو عرض کروں بہت سارے لوگوں کی انتقام کو میں بھگت بھی رہا ہوں. ہاں یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. سوشل میڈیا پہ ہر وقت میرے خلاف کوئی نہ کوئی کمپین لانچ کی ہوئی ہوتی ہے. قصور صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں, اپنے ورکرز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی غلط کمپین یا کوئی بھی پروپیگنڈا یا کوئی بھی ایسی بات جو گالم گلوچ پہ ہو, اس کی کسر یہاں پوری ہوتی ہے. وہ ہم سے, پی ٹی آئی سے, خان سے, سفرنگ آپ کی اور خان کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں. اور ہم نے کوشش, بالکل. باقی دوسری بات یہ نا کہ زبان غلیظ کرنے سے, گالم گلوچ سے کوئی نتیجہ تو نہیں نکلتا ہے, صرف آدمی خود برا نظر آتا ہے. باقی اور اسی وجہ سے جب بھی اس طرح کی ڈی جے ایس پی آر کا کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے یا ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو میں ہمیشہ کان کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ہماری باری کب آئے گی, اور ہماری باری ہر پریس کانفرنس میں آئی جاتی ہے. اس کی وجہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ لوگ باہر بیٹھے ہیں کچھ اور وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, ایک تھیوری, ایک ویو یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ خان باہر. آپ نے کہا نا کہ ہم پہ سختی زیادہ ہو جاتی ہے جو پاکستان میں ہیں, تو کیا یہ کچھ جان بوجھ کے ہو سکتا ہے کہ خان کے اوپر سختی مزید رہے اس لیے وہ لوگ باز نہیں آ رہے, یا وہ خان کے کنٹرول میں اور خان خود چاہتے ہیں کہ وہ کرتے رہیں ایسا؟ نہیں, خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ لوگ یوٹیوب چلاتے ہیں اور اپنے پیسے کمانے کے چکر میں کنکاکشن. اتنے لالچی لوگوں کو آپ پی ٹی آئی اون کیوں کرتی نکالتے؟ پی ٹی آئی نے کب عادل راجہ کو اون کیا ہے؟ صرف ایک نام نہ لیں آپ, کب ادھر میری کو اون کیا؟ دو لے لیے نام, آگے بھی چلیں. نہیں, اور بھی جتنے لوگ ہیں نام تو لینا آپ اوروں کے. کہ میں آپ کو عرض کروں نا, آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک دیکھیں کلینڈسٹائنلی یا انڈائریکٹلی مجھے بہت سارے اپنے لوگوں نے جو ہے, آپ خوفزدہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے نام لیا تو آپ کے خلاف مہم چلائیں گے؟ وہ تو چلاتے ہیں نا, چلاتے ہیں. تو پھر آپ ڈر کیوں رہے نام لینا؟ آپ اتنے بہادر آدمی ہیں, دشمن دار آدمی ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ میں خود اپنے تئیں ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ان لوگوں سچ تو قوم کو سچ بتائیں. دیکھیں ہمارے بچے, آپ کو پتہ ہے یہاں تو مصیبت تو ہم آپ پہ آ رہی ہے نا, پارٹی پہ آ رہی ہے, ان کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ ان کا نام بھی نہیں لے رہے کہ جی وہ افینڈ ہو جائیں گے. ہوتے ہیں تو ہو جائیں, مطلب پھر خوف کیا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا خوف. تو پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے, پارٹی کو چاہیے کہ اپنی سوشل میڈیا پالیسی جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرائیں. خان نے کبھی یہ نہیں چاہا ہے. کیا ہے سوشل میڈیا پالیسی؟ سوشل میڈیا پر ایک ذمہ دارانہ ایک پالیسی جس میں ہم اپنی پولیٹیکل جدوجہد کو, اپنے بیانیوں کو آگے بڑھائیں اخلاقیات اور تہذیب کے دائرے کے اندر. یہ گالم گلوچ جو لوگ پی ٹی آئی کا دعویٰ کر کے یا پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کر کے جو زبان استعمال کرتے ہیں, اس حوالے سے ہمارا بیانیہ ہو, اپنے آپ کو ان لوگوں سے ڈسوسیٹ کرنا چاہیے. اور تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ مشکلات بڑھ رہی ہیں آپ کے لیے, یہی تو سوال ہے. میں آپ کو عرض کروں, خان نے کئی دفعہ اس حوالے سے کہا ہے. بیرسٹر گور صاحب سے کبھی آپ پوچھ لیں, علی امین خان سے پوچھ لیں اس معاملے پہ. اور انہوں نے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ بیرسٹر گور سے لے کے مجھ سمیت علی امین خان, محمود قریشی صاحب, پرویز الہی صاحب سمیت سب کو غدار ڈکلیئر کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت, یعنی انہوں نے پبلک کی نظر میں, ورکر کی نظر میں تحقیر کے لیے ہمارے اوپر وہ تمام الزامات لگائے ہوئے ہیں. اور اس سے ڈیمیج کس کو ہوتا ہے؟ ڈیمیج پی ٹی آئی کو ہوتا ہے. اچھا ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ زیادہ سیاستدان ہیں, بہت پرانے ہیں اور ایک قبیلے کے سربراہ بھی ہیں. سربراہ کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے یا نیچے والوں کی؟ نہیں, سربراہ جو ہیں وہ لازماً ذمہ داریاں زیادہ رکھتا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو پھر یہ بتائیے گا, خان صاحب کا اپنا آپ نے کبھی ٹویٹ سن کے پڑھیں اور وہ کہتے ہیں میرا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے چلائے گا, جس بندے کے حوالے وہی چلائے گا, اور اس میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسی کو آگے پھر یہ سارے لوگ لے کے چلتے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے, میں ان کی ٹویٹس پڑھتا رہتا ہوں, لیکن ایسی خاص متنازع کوئی ٹویٹ آپ حوالہ دیں گے؟ میں ابھی آخری والا دیکھ لیں, انہوں نے فرقہ 1971 اور عوامی لیگ کے ساتھ جو ہو رہا تھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. شیخ مجیب الرحمان سے اپنے آپ کو وہ کمپیئر کرتے ہیں اور جنرل یحییٰ خان کا ریفرنس بار بار دیتے ہیں. دھمکی ان اے وے یہ ہے کہ ملک توڑ دیا جائے گا. یہ چیزیں آپ پڑھ نہیں رہے؟ یہ کوئی آسان چیزیں ہیں؟ کچھ ترس بھی کرنا چاہیے لوگوں کو, رحم بھی کھانا چاہیے ملک پہ بھی اور ہم پہ بھی. یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ اگر کچھ چھوڑا بھی ہیں ہمارے پاس, کال تو اتار دیے. یہی باتیں دوسری آپ کی اپوزیشن جماعتیں کہتی تھی جب آپ اقتدار میں تھے. لیکن ایک بات بتائیں, اگر اس وقت چلیں ان کو بھی چھوڑ دیں, آپ ایک
دشمن دارات آپ کی رائیولری چل رہی ہے اپنے وہاں علاقے میں، آپ کا اگر اپنے بھائی سے جھگڑا ہو جائے، آپ اپنے کسی دشمن کو ساتھ ملائیں گے اپنے بھائی کے خلاف؟ نہیں، لیکن آپ پہلی اصولی طور پہ بتائیں مجھے، اسلام میں کیا تعلیمات ہیں، ہمارے دین میں، ہمارے آپ کے اس میں قبیلے میں قبائلی روایت کیا ہیں؟ کیا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑے میں دشمن کو لانا چاہیے؟ نہیں لانا چاہیے، لیکن کیا آج کل کے دور میں جب ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، کس طرح یہ ممکن ہے کہ نومبر کا جو قتل عام ہوا ہے اس کی ذمہ داری آپ ہمیں پولیٹیکل دہشت گرد قرار دے کے الٹا ہمیں؟ میرا یہ سوال نہیں تھا، میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندی لگائی، ٹھیک ہے، اس پہ پی ٹی آئی، یو ایس اے اور آپ کا جتنا سوشل میڈیا ہے جن کے نام آپ نہیں لے رہے، ان سب نے اس کو ویلکم کیا، سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ مزید لگنی چاہیے۔ میرا آپ بتائیں، یہ جھگڑا تو ہمارا آپس میں ہے نا، یہاں پہ ہے، ہمارا بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ، آپ کا بھی ہے، ہم باہر سے امداد لے کے کسی کو ساتھ ملا کے گھر کی لڑائی میں، یہ نہیں، اگر کوئی بھی شخص ایسا میزائل پروگرام تو ہم سب کا ہے نا، ہمارے میزائل پروگرام پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا ہم نوا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا کوئی لیڈر یہ بیان دیتا ہے کہ یہ اچھا فیل ہوا ہے، اس تمام بیانات کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان فرسٹ، پاکستان کے میزائل پروگرام کو بری نظر سے اگر امریکن دیکھتا ہے تو یہ پوری قوم کی طرف ان کی نظریں ہم بری سمجھتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ، مجھے ایک آدمی کا علم ہوا تھا، ایک حضرت کا، کہ اس نے، اور یہ سوال مجھ سے ہوا تھا تو میں نے کہا یہ جتنے، کون آدمی تھا وہ؟ میرے خیال میں برکی صاحب کا ذکر ہوا تھا کہ وہ امریکہ کے ہوتے ہیں اور انہوں نے کوئی بیان دیا تھا کہ جی اس کو ویلکم کر۔ میں آپ کو عرض کروں نا، پی ٹی آئی ساری نے، یو ایس اے نے اس کو کیا ہے، نہ پی ٹی آئی لوگوں نے بھی کیا، ویلاگس کیے ہیں آپ کے لوگوں نے، اور پھر یہاں کے جو یہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ویلاگ جو ہیں یہ ہمارا کوئی بیانیہ ہے؟ ہمارے چیئرمین نے کیا کہا ہے؟ نہیں، خان نے کیا کہا ہے؟ ہم سب نے کیا کہا ہے؟ مذمت کی ہے ان سینکشنز کی۔ یہ ہماری دشمنی پاکستان سے تو نہیں ہے نا، ہماری دشمنی عداوت جو ہے وہ کسی ادارے سے بھی نہیں ہے، ہم ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس جدوجہد میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا برا کرنے سے پی ٹی آئی کا بھلا ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے پابندی لگ گئی ہیں، یہ بات کی انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ وہ غلط ہوا ہے، کہیں نہیں کہا، نکال کے دکھا دیں کہ ہمارے میزائل پروگرام پہ پاکستان کی ترقی، بقا اور سلامتی کے حوالے سے خان کا ویژن بڑا کلیئر ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پالیسی، آپ کے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے امریکہ کی پالیسی پاکستان کی طرف بدلے گی اور تعلقات جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جو امریکہ اور پاکستان کا تعلقات کی تاریخ رہی ہے، ہمارے تعلقات ہمیشہ ان کی خواہش، امریکن کی خواہش کے تابع رہے ہیں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں کھلونا بنا کے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بائیڈن کے دور میں ہمارے ساتھ آج تک اور شاید 20 تاریخ تک رویہ جو ہے امریکن انتظامیہ کا اسی کی شے تھی کہ سائفر کے نتیجے میں ریجیم چینج ہوا، اور امریکن کی شے تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا کریک ڈاؤن ایک پولیٹیکل پارٹی پہ ہوا۔ ان کی شے نہ ہوتی یہ قطعاً تصور ہی نہ ہوتا۔ اب ہمیں ایک توقع ہے بائیڈن کے آنے سے کہ جو ظلم و جبر کا تسلسل جو واشنگٹن سے ہوتا تھا اس میں تعطل آئے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے ساتھ یہ ظلم و جبر کا سلسلہ رک جائے گا۔ میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ جو ریجیم چینج یا جو الیکٹورل چینج ہوا ہے امریکہ میں، اس کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ کے آنے کے بعد آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ظلم و جبر کا رویہ ہے وہ یہ نہیں رہے گا، اور چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے، کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن پاکستان میں ہمیشہ سے ہمارے لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اچھا کیوں نہیں وہ پاکستان، کیونکہ ان کے دباؤ میں آ جائے گا ٹرمپ کے، اس لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، جیسے کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ نہیں، ماضی نہیں، ہمیشہ سے تو وہ دباؤ میں نہیں۔ بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی کے نتیجے میں ہمیں کرش کیا جاتا رہا، وہ کرش کرنے کا سلسلہ رک جائے گا، تو لہٰذا یہ جب رک جائے گا تو وہ پھر جو آپ کا نعرہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ، حقیقی آزادی، وہ کدھر جائے گا؟
تو ہم تو آج بھی اسی پہ کھڑے ہیں. آپ کہیں گے آپ کے تو میں نے آپ کو بتایا سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیا رچرڈ گرینل دیکھ لیں, تلسی گیبرٹ دیکھ لیں. کیا کہا ہے ہم نے؟ آپ لوگوں نے ویلکم کیا ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف. آپ نے دیکھا ہے آپ نے رچرڈ گرینل کا انٹرویو سنا ہے؟ جی میں نے سنا ہے. اس میں کیا کہا اس نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں؟ نہیں, نیوکلیئر پروگرام اس کی اپنی رائے ہیں, میں صرف ان کے بیانات جو اور ساتھ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ٹویٹس کر رہا ہے. تو اگر تو ایک طرف وہ پاکستان کے نیوکلیر, میں نے آپ کو ابھی اوپننگ میں بتایا ہے کہ بہانہ کچھ اور ہے, نشانہ کچھ اور ہے. عمران خان کی رہائی کے پیچھے وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پہ پاکستان پہ دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ سر میری بات سنیں, یہ رچرڈ گرینل نے سینکشن لگائے ہیں یا بائیڈن انتظامیہ نے لگائے؟ بائیڈن نے لگائی ہے نا. تو رچرڈ گرینل دوسری پارٹی سے یہی تو بتا رہا ہوں کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے نا, بائیڈن ہو یا ٹرمپ ہو, ان کو ہمارے نیوکلیر پروگرام سے پرابلم ہے. بالکل نہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں ٹھیک ہے. ہر حکومت دیکھیے دوست اخیر میں 15 دن میں جا کے ان کو کیا پڑی تھی 15 دن اقتدار چھوڑنے سے قبل؟ امریکہ ہے نا وہ, ہم پاکستان ہیں, یہ پڑی ہے. یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن نے آپ پہ پریشر ڈال کے نکال دیا, فرض کریں, اور اب انہوں نے پاکستان پہ پابندی لگا دی. اب تو شہباز شریف کی حکومت ہے, تو دونوں کے خلاف کام کیا نا بائیڈن نے. اب ٹرمپ آ کے آپ کو سہولت دے گا. بائیڈن نے ہمارے کہنے پہ یہ سینکشن لگائی. اس کو بات کو چھوڑ دیں, جس بھی وجہ سے کیا اس نے کیا تو ہے نا, پاکستان کے خلاف تو کیا نا. غلط کیا ہے, مذمت کرتے ہیں, کیا نا پاکستان کے خلاف. تو پاکستان میں حکومت عمران خان کی ہو, شہباز شریف کی ہو, امریکہ نے اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل. یہی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ٹرمپ کی حکومت ہو جب امریکہ میں, تو امریکہ نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں پاکستان میں, چاہے آپ کی حکومت ہو چاہے شہباز شریف کی ہو. تو جب پاکستان کے خلاف یہ ہو رہا ہے تو اب ٹرمپ کو کیوں ویلکم کیا جانا؟ رچرڈ گرینل کو, تلسی گیبرٹ کو, وہ سارے پاکستان مخالف ہیں, وہ انڈین آزاد بھی ہے. آپ سب اس کو, آپ کے جو لوگ ہیں عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے, اس کو وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ری ٹویٹ کر رہے ہیں, اس کے پروپیگنڈے کو آگے پھیلا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ نہیں, رچرڈ گرینل پاکستان کا دشمن ہوا جب اس نے عمران خان فری ریلیز عمران خان کیا, اس نے ٹویٹ کیا. ہاں, تو یہی رچرڈ گرینل تو پہلے بھی ٹرمپ انتظامیہ کا حصہ تھا. گزارش یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے بھی خلاف ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ مزید سینکشن لگنے چاہیے, بند ہونا چاہیے. کہا ہے اس نے, انٹرویو سنا نہیں آپ نے؟ میں نے سنا ہے. میں صرف اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اس بیان کی اسی سے کوئی جس میں وہ خان کے حوالے سے بول رہا ہے اس کو ہم نے خوش آمدید کہا, آپ نے یہ بات کی. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو میزائل پروگرام کے حوالے سے اس نے بائیڈن انتظامیہ کے اس میجر کی تائید کی ہے. اس حوالے سے میں صرف یہ جواب دیتا ہوں, ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہی ہمارا ہے. ہمیں رچرڈ گرینل کی مہربانی چاہیے. بہت کلیئرلی واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں. سوشل میڈیا نہیں یہ کہہ رہا, آپ کو عہدیدار نہیں یہ کہہ رہے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, ہمارے عہدیداروں کسی نے یہ نہیں کہے کہ ہماری توقع کا محور رچرڈ گرینل ہے. شہباز گل کے ٹویٹس دیکھیں یا تو وہ دیکھیں, وہ پارٹی کے ترجمان تو نہیں ہے نا. کیا ہے وہ؟ نہیں, وہ دیکھیں پارٹی کا تین لوگ جو ہیں. ترجمان کو چھوڑیں, اس کا عہدہ کوئی نہیں ہے. کیا عہدہ ہے شہباز گل کے پاس؟ کون سا عہدہ ہے؟ آپ بتائیں, مجھے تو نہیں پتا. کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے. پوری ڈیٹیل لگتا ہے چلائی وہ رہا ہے. نہیں, وہ وہاں سے انسٹرکشن دیتا ہے فلانا بندے کو, یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. کوئی عہدہ ان کے پاس پارٹی کا نہیں ہے شہباز گل کے خلاف. نہیں, وہ اپنے طور پہ لگا ہوا ہے. نہیں تو اگر لگا ہوا ہے تو نہیں, تو پارٹی ڈسون کرے نا. پارٹی نے سلمان احمد کو نکالا نا, سلمان احمد کو نکالا نا پارٹی نے. فواد چودھری کے بارے میں پارٹی نے کہا نا کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں. شہباز گل کے بارے میں بھی کہہ دیں. نہیں, شہباز گل یہ رچرڈ گرینل کے ایشو پہ اس کو پارٹی کے بارے میں اس کو خلاف بیان دیں. یہ بھی ایک ایشو. اور بہت نہیں, رچرڈ گرینل کے معاملے پہ میں صرف اتنا کہتا ہوں, دیکھیں آپ ایکسٹریم رائے دے رہے ہیں. ایکسٹریم رائے فواد چودھری کے بارے میں جو آپ نے کیا, سلمان کے بارے میں جو آپ نے کیا, میں وہی کہہ رہا ہوں. اور یہ فواد چودھری اور شہباز گل میں فرق ہے نا. کیسے؟ شہباز گل نے مار کھائی, جیل کاٹی, اس کے بعد مجبوری کی حالت میں اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اب کس بنیاد پہ اس کے خلاف پارٹی کو یہ لے؟ اگر رچرڈ گرینل کے بارے میں وہ رائے رکھتا ہے, اس کی اپنی ذاتی رائے ہیں, پارٹی کا اسے کیا لینا دینا؟ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا. وہ کون سی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ پارٹی کو دیکھیں, ابھی آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کی قربانیوں کو. میں اگر یہاں پر قربانیاں نا, نہیں میری آپ پر سنیں نا, اگر میں آج ادھر بیٹھا ہوں کوئی بیان دے رہا ہوں, ہماری پارٹی کو صرف 3 لوگ جو ہیں, عمر ایوب خان. سمجھ. آخر میں ایک چیز بتا دیں صرف, کہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں مذاکرات میں, وہ تو پتہ ہے سب کو, 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے کمیشن اور رہائی لوگوں کی, تو آپ کو امید ہے کہ حکومت مان جائے گی؟ اگر مانے گی تو آپ اپنا سوشل میڈیا اس کو کنٹرول کریں گے؟ نہیں, حکومت کیا مان جائے گی؟ یہ آپ کے مطالبات 9 مئی پہ کمیشن اور
یا تحقیقات جو بھی؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ حکومت یہ مطالبات مانے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حکومت شاید پہلے مرحلے پہ مذاکرات کے نتیجے میں سیاسی قیدیوں کے رہائی کے بارے میں اتفاق رائے کر لیں۔ ٹھیک۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات جو ہیں وہ ہماری جڑوں تک جا رہے ہیں، بہت سارے چہرے تش تش بام ہوں گے، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اس پہ اگری کریں گے۔ کوشش یہ ہوگی کہ جیسے تیسے کر کے یہ لنگڑے لولے نظام کے حوالے یہ انکوائریاں کی جائے اور مینڈیٹ کی ریکوری بھی ٹریبیونل پہ چھوڑ دی جائے۔ مذاکرات ہمارے پاس اور حکومت کے پاس، سیاسی قوتوں کے پاس موجودہ وقت میں آخری آپشن ہے۔ پاکستان کی سلامتی پاکستان کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو جو ہے پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنے تمام امیدیں اور توقعات اس مذاکرات کے نتیجے سے وابستہ کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ، ہم سے بات کریں گا وقت بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہاٹ ایشو ہمارا آج کا ہے کہ خان کی رہائی، امریکی دباؤ اور حکومت کا لائحہ عمل کیا ہے اگر کوئی ہے تو۔ ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے، رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ذرا جو سیاسی ایشوز ہیں اس پہ میں بات کرتا ہوں، ایک آپ سے اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تاثر ہے، کچھ دن پہلے کوئی آپ نے بات کی جس سے لگا کہ آپ مسلم لیگ نون کی قیادت سے خوش نہیں ہیں، ہم سے شیئر کرنا پسند کریں گے؟ کیا وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کو شکوے ہیں حکومت سے، اپنی جماعت سے؟ جی شکوہ نہیں ہے، ایک تجویز ہے کہ ہماری جماعت میں مشاورت جو ہے وہ عمل مستقل ہونا چاہیے، وسیع تر ہونا چاہیے، تاکہ ہم آنے والے چیلنجز سے نمٹ سکیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ میں اپنی جماعت سے کسی طرح ناراض ہوں، میں اپنی جماعت کا حصہ ہوں، اور آپ جیسے پروگرام میں آتا ہوں، دوسرے شوز میں، اور اپنی جماعت کا بھرپور دفاع کر رہا ہوں مستقل۔ ٹھیک، تو وہ جو آنے والے چیلنجز کی آپ نے بات کی ہے وہ کیا ہیں آنے والے چیلنجز مسلم لیگ نون کے یہ سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ ہم، یہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو نئے آنے والے ووٹر ہیں جو ابھی ہر سال ایڈ ہو رہے ہیں اور پچھلے 5 سالوں میں ایڈ ہوئے ہیں، ان تک ہم وہ ابلاغ نہیں کر سکے، کمیونیکیٹ نہیں کر سکے کہ مسلم لیگ نون کی کیا سوچ ہے، ہم کس طرح ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اور کچھ معاملوں پہ تو خود پارٹی نے اپنی پالیسی میں نرمی پیدا کی جس کی وجہ سے معاملہ کچھ دھندلایا، لیکن بہت سارے ایسے ایشوز جو ملک کی تعمیر سے متعلق ہیں یا معاشی ترقی کے متعلق ہیں، اس میں مسلم لیگ نون سے بہتر ریکارڈ الحمدللہ کسی اور جماعت کا نہیں ہے۔ لیکن یہ ہم نوجوان مرد و خواتین کو یہ بات سمجھا نہیں پائے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو وہ آگ لگانے سے نہیں ہوگا یا گولیاں چلانے سے نہیں ہوگا، ہمیں آگے بڑھنا ہے تو معاشی ترقی سے ہوگا، اور معاشی ترقی کے لیے جو اس کے ریکوائرمنٹ چیزیں ہیں جیسے انفراسٹرکچر ہے، تعلیم ہے، اس کو پرسو کرنے سے ہوگا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ہم چونکہ ابھی تک ایک ایسی جماعت بلکہ انتشاری جتھا ہے جو کہ ماڈرن کمیونیکیشنز کے سارے اوزار لے کر ہم پر حملہ آور ہیں، لہذا اس کا بہتر جواب دینا اور اپنی بات کو نئے پیرائے میں، پہلے ہم پریس ریلیز سے بات کرتے تھے، اب ہمیں ٹک ٹاک کے ذریعے بات کرنی ہے۔ تو یہ میرا بڑا واضح موقف ہے کہ پارٹی کو اس معاملے میں ارتقا ہونا ہے، ایوالو کرنا ہے اور جدیدیت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر کیوں یہ بات آپ جو کر رہے ہیں اور بھی بہت لوگ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو نسبتاً جوان قیادت ہے آپ کی پارٹی کی اور جو ورکرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے تھک گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے اور اب زوال کی طرف جا رہی ہے؟ جی نہیں، دیکھیے پارٹیوں میں یہاں پہ جو دوسرا سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں ہر سطح پر نیا خون انڈکٹ کرنا ہے۔ وی ہیو ٹو ہیو نیو بلڈ، نئے چہرے لانے ہیں جو کہ پھر نئے ووٹروں کو زیادہ ایکسیپٹیبل ہو سکیں، جو ان کی زبان بول سکیں۔ جس طرح میں نے کہا، اب تو پریس ریلیز میں ایک صفحہ لکھنے کا وقت نہیں ہے، اب تو ہمیں 21 سیکنڈ میں اپنی بات بیان کرنی ہے، لہذا وہ سارا جو ایک ایوولوشن ہے جدیدیت کا، میں پھر کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ اور کوئی جماعت ایسی نہیں جس کا ایک معاشی ویژن ہو پاکستان کو آگے لے کر جانے کا، لیکن اس کو نئے پیرائے میں اور بہتر طریقے سے بیان کرنے کے جو
تمام ضروریات ہیں وہ ابھی ہم پوری نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ نہیں پوری کر پا رہے، سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا یہ نیریٹو بنانا کیا ہے کیا نہیں بنانا، اس پہ بات ہی نہیں کر پا رہے آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے، تو ہم پھر کیا سمجھیں کہ جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ امریکی دباؤ بڑھ رہا ہے، نئی ایڈمنسٹریشن آنے والی ہے اور پاکستان کے میزائل پروگرام پہ پابندیاں بھی لگ گئی ہیں، نیوکلیر پروگرام ہمارا نشانے پہ ہے، اتنے بڑے بڑے ایشوز جو ہے وہ یہ حکومت اس کے لیے کیا لائحہ عمل بنائے گی جبکہ آپ بنیادی بات پہ ہی آپس میں بیٹھ نہیں پا رہے؟ تو نہیں، میری گزارش ہے ان کو آپس میں نہ جوڑا جائے. حکومت کے جو معاملات ہیں اور امریکہ سے جو دباؤ ہے، ایک تو غیر نہیں نصابی ہم دباؤ نہیں جوڑتے، لیکن ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک کام ہے آپ نہیں کر پا رہے، آپ یا حکومت، تو اس سے بڑا کام حکومت کیسے کر پائے گی؟ ہم تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں، جوڑ نہیں رہے دونوں کو. دیکھیے اس میں تو بہت بہت بڑی سفارتکاری کا رول ہے، اور اس کے لیے ایک پورا علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ہمیں جس طرح میں نے ابھی اپنی جماعت کے بارے میں بات کی ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی کو بھی بڑی میجر اوور ہال کی ضرورت ہے. اب مثلا واشنگٹن میں ایک نیا چیلنج کریٹ ہوگا، ایک بڑے غیر اتنا روایتی ٹائم قسم ہے کے آپ کے جو پاس کہ صدر ہیں وہ ڈپلومیسی کو اوور آل کر لیں؟ اور اتنا ان کا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کا کہ انہوں نے مجبور کر دی، گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے حکومت کو کہ اپنی وہ پالیسیز اوور آل کرے اور پھر کر نہیں پا رہی، تو اس میں جان تو ہے نا ان کے پروپیگنڈا میں. اگر ٹولز کو استعمال کر کے ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے تو انہی اوزاروں کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، اوور آل دوسرے جو طریقے ہیں ان کے ذریعے کسی بیانیے کو الٹایا بھی جا سکتا ہے. یہ اگر بیانیہ قائم ایک طریقے سے ہوا ہے تو اسی طریقے سے اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. تو لہذا وہاں جس قسم کی ایک میجر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے وہ شہباز شریف صاحب کو اندازہ بھی ہے. وہ اس کے اوپر پچھلے 10 مہینے سے انہوں نے کافی اس پر کچھ سوچ و بچار بھی کی ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کے نتائج سامنے نہیں آئے. سفارتکاری کا تو ایک طریقہ تو یہ ہے جو کہ ٹویٹر ہی بند ہوا ہے. جن ایپس کی آپ نے بات کی ہے جن پہ پروپیگنڈا زیادہ ہے، انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ، اور ایک پتہ نہیں فیس بک آپ نے نام لیا، اس پہ تو کوئی نہیں پابندی اس ملک میں. ٹویٹر پہ ہے جس میں دونوں طرف کا ویو آ ہی جاتا تھا. نہیں، آئی تھنک بیٹل تو اگر افسار صاحب مجھ سے پوچھیں گے تو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ہے جہاں اس وقت اوپینین میکنگ ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی عوام تو ان دو تو فری فار آل ہے، جو پلیٹ فارمز اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. جی ہاں، تو فری فار آل میں اتنا ہی بڑا ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم اپنی بات کریں، اور حکومت پاکستان کے لیے بھی اب یہ ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی ڈپلومیسی میں بھی ان ٹولز کو استعمال کریں. اور اگرچہ آپ نے درست کہا کہ اگلے اب 20-24 دن رہ گئے ہیں صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے میں، اس میں ڈپلومیسی کے اوور آل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن واشنگٹن میں جو ہمارا سفارت خانہ ہے، اور نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، ہیوسٹن میں جو ہمارے کونسل جنرلز ہیں، ان سب لوگوں میں سے بہتر لوگوں کو وہاں بھیج کر یہ ڈپلومیسی بڑی اچھی طریقے سے اور ایسے طریقے سے کی جا سکتی. اچھا، تو کی تو جا سکتی ہیں، تو پھر کریں گے کیسے؟ آپ کے خیال میں کیا کیا سٹیپس حکومت کو لینے چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کریں گے، ڈپلومیٹیکلی کریں گے، اور طریقوں سے کریں گے؟ کیونکہ جب ہم دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹیم آ رہی ہے اس کے ارد گرد بہت سارے انڈین امیگرنٹس ہیں اس کی ٹیم میں، اور جو انڈین نئی امریکنز بھی ہیں وہ بھی اینٹی پاکستان نیوکلیر پروگرام ہیں، پرو انڈیا ہیں، پرو اسرائیل ہیں. تو یہ اس پہ آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو؟ جی، میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ اس میں جو ایک مثال ابھی قائم کی ہے حکومت برطانیہ نے، کہ انہوں نے ایک بڑے ان کے سینئر پولیٹیشین ہیں پیٹر مینڈلسن، ان کو انہوں نے نامینیٹ کیا کہ وہ واشنگٹن میں ان کے سفیر ہوں گے. پیٹر مینڈلسن جو ہے وہ کئی وزارتیں سنبھال چکے ہیں، یورپین یونین میں بطور ٹریڈ کمشنر کام کر چکے ہیں، لہٰذا ان کا ایک وسیع تجربہ ہے سارٹ آف پولیٹیکل ڈپلومیسی میں جس کی ضرورت ہے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس بھی پورا چانس ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو یا کسی خاتون کو منتخب کریں جو جا کر واشنگٹن میں پولیٹیکل ڈپلومیسی کر سکے. صرف وہ جو لگی بندی سفارتکاری ہے، یہ بات واضح ہے کہ واشنگٹن میں اس سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور ایک پورا ٹیم وہاں بھی بنانی ہوگی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کو
آرگنائز کر کے استعمال کر سکے، کیونکہ ہمارے سامنے انڈین لابی سے زیادہ واشنگٹن میں اور پورے امریکہ میں ایک ہندوتوا لابی ہے، ایک رائٹ ونگ ہندوز ہیں جو اپنی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مختلف کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو لہذا وہاں ہم نے پاکستان کی جو موبلائزیشن کرنی ہے اس کے لیے تو ایک کریٹو ہے پاکستانی کی ضرورت ہے جو یہ جا کے سارا کام کر سکے واشنگٹن. تو آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر لگایا جانا چاہیے یا نان کنونشنل ڈپلومیٹس؟ جی، کوئی پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں. ہاں، نان کنونشنل ڈپلومیٹس جو ضروری نہیں کہ فارن آفس کا حصہ بھی رہے ہوں لیکن سفیر رہ چکے ہوں یا انہیں کچھ تجربہ ہو. لیکن یہ کہ وہاں بھی پھر کہ میں کہوں گا کہ یہ اب پرانی کھیل نہیں ہے. جس طرح صدر ٹرمپ جو ہیں جب ان کو ٹویٹر سے بین کیا گیا تو انہوں نے اپنا پلیٹ فارم کھول لیا. تو ایک کریٹو تھنکنگ کی ہر وقت ضرورت ہوگی صدر ٹرمپ کے دور میں اگر پاکستان نے اپنے مقاصد حاصل کرنے. اور وہ دو ہی ہیں کہ ایک پاکستان کا اس وقت ابھی بھی سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ امریکہ ہے. $6.3 ارب کی پچھلے سال بھی ہم نے ایکسپورٹس وہاں کی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس میں ہمیں امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے. تو لہذا یہ دو تو کلیئر اور پریزنٹ ہمارے انٹرسٹ ہیں جنہیں پرسو کرنا ہے. میزائل پروگرام کے اوپر اس دفعہ زیادہ الارم ہوا، حالانکہ یہ چوتھی دفعہ ہے پچھلے 1.5 سال میں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان پر اس قسم کی سینکشنز لگائی ہیں. اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے یہ بات واضح ہے کہ یہ جو سٹینڈرڈ ڈپلومیسی ہے اس سے تو یہ حل نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو دباؤ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس پہ پاکستان کی حکومت، ہائیبریڈ حکومت، کیا یہ دباؤ قبول کر کے عمران خان کو رعایت دے گی؟ جی بالکل بھی نہیں. یہ تو آئی تھنک ابھی تک تو عمران خان کے معاملے میں تو صرف امریکہ میں غبارے اڑائے تھے. جی اس بنیاد پہ کہ امریکہ کی طرف سے ابھی تک صرف جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ غبارے اڑا رہے ہیں. رچرڈ گرینل نے ابھی تو جس صدر نے ان کو نامینیٹ کیا ہے اس نے حلف نہیں اٹھایا. اس سے پہلے تو وہ ایک پرائیویٹ US سٹیزن ہے، وہ اپنی بات کر سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایسے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد بھی ایک باقاعدہ کنفرمیشن پروسیس ہوتا ہے. یہ واضح نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کے تمام نامینیز جو ہیں وہ اپنے عہدے سنبھال لیں گے جو ان کی سرکاری عہدے. ایک دفعہ وہ سرکاری عہدوں پہ آئیں گے اور وہ جو پالیسی بنے گی، ابھی تک تو صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی آنے والی ایڈمنسٹریشن کے جو پوٹینشلی کچھ اہم لوگ ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ کوئی ایسا سیریس دباؤ نہیں ہے. جب یہ ایڈمنسٹریشن چارج لے لے گی اور پھر اگر وہ اس پہ پیش رفت کرتے ہیں تو پھر پاکستان یہ سوچے گا. اور یہ کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا کے بعد سے پاکستان میں جو انٹرسٹ ہے وہ اس وقت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو پبلک پریشر ہے پاکستان کے اندر سے اور خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے جس میں ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں اور KP میں کہ مسلم لیگ نون جو بڑی جماعت تھی دونوں صوبوں میں وہ تو اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی پولیٹیکلی، اور اس کا کیا علاج ہے؟ نہیں دیکھیے، پنجاب کے معاملے میں تو میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. پنجاب میں ہم نے حالیہ دنوں میں کوئی ایسی موبلائزیشن نہیں دیکھی، کوئی بھی سپونٹینیس. اور بڑے انہوں نے الزام لگائے کہ جی سرکار، میں موبلائزیشن کی بات نہیں کر رہا، ایک نیریٹو کی بات کروں، ایک ایکسیپٹنس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے نیریٹو، جی ایکسیپٹنس تو پھر آپ کی رائے اتنی مقدم ہے جتنی کسی اور شخص کی. لیکن پنجاب میں ہم وہ اس قسم کی سپورٹ نہیں دیکھ رہے جو ہمیں KP میں نظر آ رہی ہے. اور KP میں بھی ان کے پاس چونکہ ایک سرکاری وسائل، ہتھیار ساری ٹلٹڈ ہے. نہیں تو دیکھیں نا، ٹلٹڈ ہو بھی، لیکن اگر جو جینوئن عوامی رائے ہوتی ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا. تو ہمیں تو جینوئن عوامی رائے ابھی تک پنجاب میں تو ظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. لیکن KP میں ایک ایشو ہے. صرف آئی تھنک جو بڑی بات ہے جس پر ہم نہیں زیادہ گفتگو کرتے کیونکہ ایک آبسیشن ہے غالباً بانی چیئرمین کے ساتھ مسالہ دار خبروں کی وجہ سے. لیکن اگر شہباز شریف صاحب آنے والے مہینوں میں اپنی بہتر مینجمنٹ کے ذریعے اکانومی کو سٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف لے جاتے ہیں اور نیا روزگار پاکستان میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رہتی ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ پنجاب میں تو بہت بڑا جو ابھی بھی اگر کوئی گراؤنڈ سپورٹ ہے موجودہ وہ بھی بہت کم ہوتی جائے گی.
ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب کا. اصل بات یہی ہے کہ اگر قیمتیں مستحکم رہتی ہیں، مہنگائی کم ہوتی ہے، لوگ بجلی کے بل اور گیس کے بل اور پیٹرول کے بل اور اپنی گروسری کے بل آرام سے ادا کر پائیں تو میرا خیال ہے کہ عوامی جذبات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ورنہ مشکل ہوگی. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے آج کی ایڈیٹوریل میں حوالہ اور ہنڈی یہ کیا چیز ہے اور اس کا ملک کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر بیرون ممالک پاکستانی نہ بھیجیں، اور ان پاکستانیوں کو کیا سزا ہو سکتی ہے اگر وہ پکڑے گئے. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. وقت ہمارے ایڈیٹوریل کا، اور یہ اس مطالبے پہ ہے، اس بلکہ اپیل پہ ہے جو عمران خان نے اوورسیز پاکستانیز کو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بینکنگ چینلز کے ذریعے پیسہ پاکستان بھجوانا بند کر دیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ پیسہ پاکستان بھجوانا ہی بند کر دیں. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے اپنے گھر والوں کو پیسہ بھجوانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اگر انہوں نے خان کی اپیل پہ عمل کیا تو وہ حوالہ اور ہنڈی کا سہارا لیں گے. اور حوالہ اور ہنڈی کیا ہے؟ یہ نان بینکنگ چینلز ہیں، یہ غیر قانونی ہے. فیٹ ایف کے مطابق، فیٹ ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک ایجنسی ہے جو جتنا بھی فائنانس پوری دنیا میں جتنا پیسہ ادھر سے ادھر جاتا ہے اس کا جو لین دین ہوتا ہے منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کہ وہ پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اس کے لیے ایک ادارہ ہے، اور پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. اور انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں رکھا ہوا تھا، پھر اس کے بعد گرے لسٹ میں آیا، اور 2022 میں بہت مشکل سے پاکستان گرے سے وائٹ لسٹ میں آیا، جس کی اب دوبارہ خطرات یہ پیدا ہو جائیں گے کہ پاکستان پھر گرے لسٹ میں جائے گا یا نہیں جائے گا. لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی وہ پاکستانی جو دوسرے ممالک میں ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ پیسہ پاکستان میں کہاں سے آتا ہے تو وہ سعودی عرب سے ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں پیسہ سب سے زیادہ آتا ہے یو اے ای، بحرین، کویت اور گلف کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں سے، اور پھر اس کے بعد یو کے سے اور یو ایس. اور ان تمام ممالک میں ہنڈی اور حوالہ غیر قانونی ہے. یو اے ای اور یو کے میں کچھ جگہوں پہ ایسا ریگولیٹ کیا ہے انہوں نے ہنڈی حوالہ کو جہاں سے پیسہ بھجوایا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ان جگہوں پہ یہ ایک جرم ہے، اور جو اس طریقے سے پیسہ بھجواتا ہے اس کو قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر یہی راستہ دکھایا جا رہا ہے جو 2014 میں بھی دکھایا گیا تھا، لیکن اس وقت وہ ناکام ہوا تھا. اور یہ ایک ایسے وقت پہ کیا جا رہا ہے جب پاکستان کی اکانومی میں کچھ استحکام ہے، اور اس کی بڑی وجہ اسی پیسے کا باہر سے آنا ہے پاکستانی جو اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف جولائی سے نومبر میں $14 بلین پاکستان آئے ہیں اس سال، تو بہت بڑی رقم ہے. اور اس سے جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے، اور پچھلے سال $1676 ملین تھا اور اس سال وہ 944 پہ آیا ہے. تو میں آپ کو وہ جو سزائیں بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی گرفتار ہوا اس بات پہ، حوالہ انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ناقابل ضمانت جرم ہے، اس میں 10 سال تک قید کی سزا ہے اور 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ روپے تک جرمانہ. دبئی اور یو کے میں اگر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تو ایک اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں، 2021 میں دبئی میں 6 حوالہ داروں کو 50 ہزار درہم کا فائن کیا گیا. یو کے میں ملوث افراد کو اس حوالہ ہنڈی میں 4 سال سے لے کے 14 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے، اور غیر قانونی حوالہ داروں کو 5 سال قید، ٹیرر فائنانسنگ، دہشت گردی کے لیے فائنانسنگ ثابت ہونے پر 10 سال، منی لانڈرنگ پر 14 سال. اور 2022 میں سعودیہ میں ہنڈی والا کے ذریعے پیسوں کی منتقلی پر ایک شخص گرفتار ہوا جس سے 1 لاکھ ریال برآمد ہوئے جو ضبط کر لیے گئے، اور قید بھی رہی 1 سال کے لیے، سفری پابندی بھی اس پہ لگی. تو مختلف ممالک میں مختلف سزائیں ہیں، اس لیے اب بہتر ہے قانونی راستہ اپنائیں اور سیاست کو سیاست کے میدان تک محدود رکھیں. اجازت چاہتے ہیں. گڈ نائٹ.